आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की आज सिंध हाई कोर्ट से बेल हो गई। कहने वालों का कहना है कि जिस किस्म का मुकदमा है, इस किस्म के मुकदमे में बेल दी जानी अचंभे की बात है। हम अपने तय कोई कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन आपको पहले हम वजाहत कर देना चाहते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं करूं, मतलब सीनियर लोगों के पास आए, और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ सीबीएम्स, तो सीबीएम्स क्या? उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। चौधरी निसार साहब की जुबानी आपने सुन ली ये कहानी जो अब हर जुबान ज़द-ए-आम हो रही है। इसके जवाब में एतजाज एहसन साहब ने भी कुछ कहा है, थोड़ा सा वक्त निकालिए, देखिए जरूर। अब कोई बेवकूफ, कोई जाहिल नहीं होगा जो चौधरी निसार के पास सिफारिश लेके जाएगा कि अयान अली को छोड़ दो और डॉक्टर आसिम को छोड़ दो। एतजाज एहसन साहब को शायद मुगालता हुआ, क्योंकि चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि मुझसे नहीं मिले, एक सीनियर रुकन सीनियर क़यादत से मिले थे। बहरहाल बाकी मामलात हम बाद में तय करेंगे इस हवाले से कि ये क्या है क्या नहीं, एंड में कमेंट करेंगे। हम सीनियर तज्जियाकार और एडिटर द नेशन और सीनियर एंकर पर्सन वक्त टेलीविजन सलीम बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बुखारी साहब, मैंने अपने कमेंट्स जो हैं अभी होल्ड पे रखे हुए हैं, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू जो है उसे चुना है आज। जो कुछ हम देख रहे हैं इसकी थोड़ा सा पस मंजर में जाने की बहुत जरूरत है जी। जरदारी साहब बाहर जाके बैठ गए थे और ऐसा लगता था कि वो जल्दी वहां से लौटने वाले नहीं हैं कि अचानक एक दिन सुना कि वो वापस तशरीफ ला रहे हैं। वो वापस आए और उनसे पहले अयान अली यहाँ से तशरीफ ले गई, फिर उसके बाद अचानक सजील मेमन साहब आ गए, फिर आज हमने सुना कि डॉक्टर आसिम की बेल हो गई है। ये हादसात जो हैं या कोइंसिडेंसेस जो हैं ये बिला वजह नहीं होते। हमारे मुल्क की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, इसके पीछे जब तक कोई सियासी समझौता ना हो, जब तक कोई गिव एंड टेक ना हो, इस तरह के वाकयात नहीं होते हैं। हम जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ किसी न किसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है, इसलिए कि दोनों ही जमातें जो हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के करप्शन के चार्जेस भी हैं। वजीर आजम के खिलाफ इस वक्त आपको पता है कि पनामा केस के हवाले से पूरा एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस हैं। जरदारी साहब की हिस्ट्री बयान करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 60 बिलियन स्विस बैंक्स में जो थे उसका इशू है, उसके बाद सरे महल का इससे पहले इशू था, उससे पहले कंटेक्ना केस था। तो एक तारीख है पूरी। अब वो सबूत नहीं मिला, वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें इतनी विजिबल थी जिसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। मैं ये समझता हूं कि चूंकि पनामा का मामला जो है इस वक्त अभी तो खैर कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन जो पार्टियों के रवैये हैं उनसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है, मैं उनके साथ गैर मुल्की दौरे पर भी गया था, मैं वैसे भी उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई परेशानी जाहिर नहीं होती है। दूसरी तरफ पीटीआई का जो हाइप क्रिएट हुई थी वो थोड़ी सी दम तोड़ती लग रही है, बिकॉज अब तो ये कह के दोनों ही तरफ के रहनुमा जो हैं वो अपनी अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। खास तौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप तो कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है। हर चंद हमने इमरान खान से सुना कि उन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम सड़कों पे जाएंगे, हम इसको एजिटेट करेंगे। तो मैं तो देख रहा हूं कि साफ सुथरा हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, जो अपने शेड्यूल के ऊपर 2018 में होगा, और उसके लिए एक तरह की इलेक्शन कैंपेन जो है वो तमाम ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। नवाज शरीफ साहब जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाके, चाहे वो सिंध है, हैदराबाद है, ठट्टा है या बलोचिस्तान है,
وہاں جا کے بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں جو اکثر سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس طرح اس نوعیت کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اپنی ریوائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، خاص طور سے پنجاب کے اندر، اور آ کے زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ بھی ایک کوئنسیڈنس ہے کہ زرداری صاحب اپنا گھر دیکھنے کی بجائے پنجاب دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اپنے ہب دیکھنے کی بجائے سندھ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بے معنی نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسی مکمکا کا نتیجہ ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ 2005 میں بنیاد پڑی تھی، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہم نے جب اس کی انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک، یعنی آپ جب اقتدار میں ہوں گے تو ہم آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے، جب ہم اقتدار میں ہوں گے تو آپ مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں فیصل شکیل صاحب، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ رپورٹنگ آپ کرتے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے خلاف سارے مقدمات جو ہیں وہ سسک کے ختم ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں نواز شریف کے ساتھ میجورٹی آف دا کیسز دے ور آل شیلفڈ۔ اب اس کو اگر آپ پولیٹیکل سودے بازی نہیں کہیں گے تو میرے پاس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور یعنی نومنکلیچر یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی دوسرا جواز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر عاصم کی بیل ہے، چاہے وہ شرجیل میمن کی واپسی ہے، چاہے وہ ایان علی کا ملک چھوڑ کے جانا ہے، یہ ایک گریٹر پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس کی مثال ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا وجہ آتی ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو کہ حریف رہی ہیں ماضی میں ایک دوسرے کی، آج جو ہے وہ ڈیلز کٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کو پنجاب کا مسئلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ڈر ہے، ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے بالکل پھر اس میں نشاندہی کر دی اپنے سوال کے بیچ کہ ایک تیسری قوت ابھر رہی تھی سندھ کے اندر، اور خاص طور سے کراچی میں اور اربن ایریاز میں، جس سے ایم کیو ایم بھی پریشان تھی، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی، اب چونکہ ایم کیو ایم تھوڑا سا زوال پذیر ہے اس لیے پیپلز پارٹی بہت پریشان ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے، اور ایم کیو ایم جیسی قوت کے مقابلے میں گیپ بہت کم تھا۔ اس لیے ان کی پریشانی یہ تھی کہ تحریک انصاف یہاں نہ پنپنے پائے، وہ کسی سے بھی سودے بازی کر لیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون تو کم از کم سٹنگ گورنمنٹ تو ہے۔ یہی صورت پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیے گا الیکشن کے بہت قریب جا کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان سب سیٹوں کے اوپر جہاں تحریک انصاف کا زور ہے، چاہے وہ صدر پنجاب کا رحیم یار خان ہے، چاہے وہ بہاولپور ہے، چاہے وہ ملتان ہے۔ اسی طریقے کی انڈرسٹینڈنگ یا تو وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے یا ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، یعنی ایم این اے کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی تو نیچے دو ایم پی اے جو ہیں وہ نون کے ہوں گے، یا وائسا ورسا۔ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہے۔ میں بالکل کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف کو اس کی کھال میں رکھنے کے لیے نہ صرف پنجاب اور سندھ بلکہ بلوچستان اور کے پی کے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریٹ کریں گے۔ بخاری صاحب، آپ نے جو فرمایا اس میں مجھے ایک مسنگ لنک نظر آتا ہے۔ وہ مسنگ لنک یہ نظر آتا ہے مجھے کہ اگر دونوں پارٹیوں کی ڈیل ہے تو یہ عدلیہ چھوڑ رہی ہے انہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، شرجیل میمن صاحب کا عدالت نے فیصلہ کیا، اور ایان علی صاحبہ کا تو سپریم کورٹ سے جا کے فیصلہ ہوا۔ بخاری صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ارینا میں اب جا رہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا، پھر میرے لیے آپ میری رہنمائی فرمائیے گا، آپ بالکل میرے پیچھے نہ جائیے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے آپ کا سوال اتنا لیڈنگ کوسچن ہے، اتنا لوڈڈ ہے کہ اس سے مفر ممکن نہیں ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے خلاف فیصلے بہت کم ہوئے ہیں۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہسٹری، اگر آپ کہیں تو میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آپ کو بے پناہ مثالیں دے دیتا ہوں۔ سامنے ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں، ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں تو ان کو انڈیمنیٹیز ملتی رہی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بھی ہوا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس کو 3 سال تک کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، جو دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے یا یہ ہمارا یعنی سیاسی زوال کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ جو رول کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال آپ آج اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور میرا ٹوٹل آرگومنٹ یہ ہے
کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جتنی بھی ریٹرک آج کل آپ سن رہے ہیں آپ دیکھیے گا یہ آہستہ آہستہ بیٹھے گی. میں آپ کو جلدی سے ایک مثال دے دوں, اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اعتزاز احسن اور خورشید شاہ کے تحت پیپلز پارٹی جاتی عمرہ پر نواز شریف کے گھر کا گھیراؤ کرنے جا رہی تھی. مجھے بتائیے آواز کہاں سے آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ زرداری صاحب نے دبئی سے کہا تھا. اس کے بعد اب ٹرم آف ریفرنس جب پہلا کمیشن بن رہا تھا تو اس کے اندر آپ کو یاد ہے اعتزاز احسن اور خورشید شاہ کے بیانات کیا تھے, اور الٹیمیٹلی وہاں سے بیک آؤٹ ہوا اور تحریک انصاف کو اکیلے وہ سارا بوجھ اٹھانا پڑا. یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے, اس کو سامنے رکھ کے ہی آپ صرف اسیسمنٹ دے سکتے ہیں اپنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں, اس سے زیادہ سخت بیانات ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سنے ہیں, لیکن حتمی طور پر تحریک انصاف کے خلاف یہ ایک اتحاد بنے گا. یہ میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب یہ آپ نے جو کہا وہ ہم آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے, لیکن ہمیں یہ بتائیے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ اگر صحافی یا تجزیہ کار یا ایڈیٹر جب یہ بات محسوس کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہو, لیکن ہمارے عوام بھی میرا خیال ہے کہ آج کل اتنے کمزور نہیں رہے ہیں یا بے وقوف نہیں رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جج نہ کر رہے ہوں. تو الیکشن کے اندر یہ کہیں بیک فائر تو نہیں کر جائے گا جو پلان آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اس کی مثال عوام الناس کے معصوم ہونا کہہ لیجئے, میں جاہل تو نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جاہل نہیں ہوتے ہیں. 3 مرتبہ پیپلز پارٹی کو 4 مرتبہ, پاکستان مسلم لیگ کو 3 مرتبہ آلریڈی اور چوتھی دفعہ پھر. اگر ہم 3 4 دفعہ ایک ہی قسم کی لیڈرشپ کو ووٹ دے کے پاور میں بھیجیں گے تو پھر وہ لیڈرز جن کے پاس یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ جس طرح کے فیصلے بھی کریں گے, وہ جو تقدیر بھی ہماری طے کریں گے عوام الناس کی, ہمیں وہ برداشت کرنا پڑے گی. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن یہ الزام میں عوام کے سر ضرور رکھتا ہوں کہ جتنی بھی لیڈرشپ کی خرابیاں وہ خود بیان کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے, اس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. بخاری صاحب یہ بھی بتا دیجئے, اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, تو میاں صاحب کے سندھ کے دورے اور زرداری صاحب میں کی لاہور میں بیٹھک کوئی رنگ لے کر آئے گی دونوں پارٹیوں کے بینیفٹ کے لیے؟ تیسری قوت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کو سپیس دے دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو سندھ کے انٹیریئر میں یا شہروں کے بیچ چند سیٹیں مل جاتی ہیں, پیپلز پارٹی اپنی پرانی جو پرفارمنس ہے اس کو تھوڑا سا امپرووائز کر لیتی ہے, تو یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے کسی تیسرے سٹرونگ اینیمی کو انڈرمائن کرنے کے لیے. یہ سیاست میں ہوتا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ٹی وی کے اوپر اگر ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آپس میں جھگڑتا دیکھیں, کچھ کہتا ہوا دیکھیں, آرگومنٹ کرتا ہوا دیکھیں, تو ہم کہیں, ہم سمجھیں کہ یار یہ بات آپس میں اوپر سے بنی ہوئی ہے, فرینڈلی میچ ہو رہا ہے. آپ میرے خیال سے اس کا سکرپٹ لکھنے والے کو پہلے تو داد دیں میرے ساتھ مل کے, کہ جس نے بھی یہ سکرپٹ لکھا ہے کہ اس وقت تاثر ایسا دیں کہ جیسے شدید جنگ ہے اور جو سینسٹیو معاملے ہیں وہ ساتھ ساتھ نبیٹتے جائیں, تو پھر قربت کی اور کسی بھی فیوچر کے سیاسی اتحاد کی راہ خود بخود ہموار ہو جاتی ہے. بخاری صاحب آپ یہ دیکھیے, میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں, کیا ہمارے الیکشن میں یہ نہیں ہوا کہ ANP اور جماعت اسلامی جو ایک دوسرے کو غدار اور ایک دوسرے کو ملک دشمن کہتے کہتے تھکتے نہیں تھے, کیا انہوں نے مل کے الیکشن نہیں لڑے؟ کیا انہوں نے الائنس میں مخلوط حکومتیں نہیں بنائی؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو بہت چھوٹے دشمن ہیں. بخاری صاحب کوئکلی, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بٹرے کیا ہم نے؟ میرے خیال سے اس کو سیفلی آپ کہہ سکتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ سیاستدان جب اپنے مفاد کا وقت آتا ہے تو انہی ایجنسیوں کو, انہی لا انفورسرز کو جو ان کے کہنے اور ان کے حکم کے اوپر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نکال کے مکھن میں سے بال کی طرح ایک طرف رکھ کے, آپ مجھے یہ بتائیے کیا سیاسی جلسوں میں جو پولیس انتظام سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے وہ کسی کو لاٹھی اپنے مفاد کے لیے مار رہی ہوتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے وہی لوگ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے ڈسون انہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں رواج ہے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی ویلیوڈ رائے کا. ناظرین, بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تمام تر فرینڈلی میچ ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے. الیکشن میں آپ کی پرفارمنس کو ہوتا جا رہا ہے اور شہری
इलाके जो हैं 6 से 8 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। डस्का और इस गुजरांवाला की सूरत हाल तो कुछ ज़्यादा ख़राब बताई जाती है। फैसलाबाद की आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा यूनिट्स जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं बिजली की वजह से वहाँ पे। अगर आप खबरें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं तो आपको नज़र आता होगा कि आपको सहाफ़ी बताते हैं कि लोड शेडिंग का जिन जो है बेकाबू हो गया। हम उसको जिन विन नहीं मानते, हम उसको कहते हैं कि ये सादा सी ज़ुबान में ये नाअहली है। क्योंकि अगर आप वादे देखें जो आवाम से किए गए थे तो आपको पता चलेगा कि बहुत पुरुमीद थे हमारे हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान। साथ साथ आपको ये भी बता दें नंदीपुर का किस्सा जो वहाँ पे काम हुआ, उसको चलाने की दोबारा कोशिश की गई, नहीं चला। भेकी वो भी बंद है और कुछ जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और जो हमारे हुक्मरान हैं उनके दावे हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि वो क्या क्या कह चुके हैं बिजली की किल्लत को पूरा करने के हवाले से। चलाइएगा जी ज़रा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को मेजॉरिटी दिलवाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस मालिक को जिसके कब्जे में हमारी जान है उसको मंजूर हुआ तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। मुझे कोई पूछता है कितनी देर लगेगी, मैं नहीं बताता कितनी देर लगेगी। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, शहबाज साहब ने जरूर कहा है जोश खिताबत में कि, और शहबाज साहब जोश खिताबत माशाल्लाह उससे हमें आइंदा भी हमें नवाजते रहेंगे। 2017 में इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगी और इंशाल्लाह 2018 का जब 18 में सब खत्म हो जाएगी। किसकी बात पे यकीन करें और किसकी बात पे यकीन ना करें। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ारूक सलीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि ये वादे आपने, नारे आपने सुन लिए, अभी बेशतर इलाकों में नॉर्थ वाली साइड के ऊपर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के हवाले से बातें आना शुरू हो गई। 4000 का शॉर्ट फॉल जो है अभी कोट किया जा रहा है और तलब जो है उसकी 12000 के करीब कहा जा रहा है कि इस्तेमाल जो हो रहा है 12000 के करीब हो रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनने वाली है, ये थोड़ा सा हम एनालिसिस चाहते हैं आपसे। देखिए फैसल साहब, मार्च की 7 तारीख सन 2013, ये तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दिन PMLN ने अपना मंशूर का ऐलान किया। मैंने मंशूर देखा, 104 सफ़हात पे मुश्तमिल था और 42 दफ़ा 42 टाइम्स वहाँ बिजली, एनर्जी या पावर का जिक्र किया गया। सबसे ज़्यादा दफ़ा 42 वादे किए गए। आपने 2 या 3 वादे उसमें से दिखाए हैं। 42 वादे किए गए थे कि हम ये मामला हल कर देंगे, ये मामला दूर कर देंगे। 2 मेन वादे ये थे कि बिजली मुहैया करना, कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, और दूसरा बड़ा वादा था सस्ती बिजली। ये दोनों वादे आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है। ठीक है। अब लोड शेडिंग आपने जिन कह दिया, कुछ लोग लानत कहते हैं, कुछ लोग इसको बीमारी कहते हैं। कि बीमारी की तशख़ीस जब तक इसका डायग्नोसिस दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकेंगे। अगर बीमारी है दिमाग की और आप दिल का इलाज करते चले जाएं तो बीमारी दूर कभी नहीं होगी। ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं, क्या पैदावारी सलाहियत और मैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस जिसका आपने जिक्र किया। ठीक है। क्या हमारे पास पैदावारी सलाहियत कम है इसलिए लोड शेडिंग हो रही है, या मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, गवर्नेंस की कमज़ोरी है और काबिलियत की कमज़ोरी है कि वो पैदावारी सलाहियत जो एग्जिस्ट करती है उसको चला नहीं पा रहे। जब तक इन दोनों में तफरीक ना की जाए, इन दोनों में सही तशख़ीस ना की जाए, आप इलाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मेरा क्लियर कट मौक़िफ़ ये है कि ये पैदावारी सलाहियत की कमी की वजह से नहीं है। पैदावारी सलाहियत की कमी से ये लोड शेडिंग का और पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त हुकूमत ये कहती है कि 23,000 से ज़्यादा मेगावाट्स मुल्क के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है। आप सोचिए कि जिस दिन ईद का दिन आता है, 27वीं रमज़ान आती है, आपको हुकूमत कहती है कि आज लोड शेडिंग नहीं होगी और नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पैदावारी सलाहियत तो वहाँ पे कायम व दायम है। अगर हुकूमत चाहे, अगर वो मैनेजमेंट ठीक कर जाए तो फिर लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होगी। अब इलाज हम कर रहे हैं पैदावारी सलाहियत का,
آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ نئے نئے بجلی گھر آتے چلے جا رہے ہیں، ہر 15 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد وزیر اعظم صاحب ایک نیا پھیتا کاٹتے ہیں. تو پیداواری صلاحیت کی تو بیماری ہی نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے مینجمنٹ کی، یہ بیماری ہے گورننس کی. اور اس کے 3 ایسپیکٹ جو دوبارہ سے وعدہ کیا گیا تھا 2013 میں، 3 وعدے تھے بیسیکلی کہ چوری روکی جائے گی، چوری کی شرح کم کی جائے گی، پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ تھا کہ ریکوری، آج اگر وابڈا آپ کو بجلی بیچتا ہے 100 روپے کی تو 87-88 روپے سے زیادہ ریکوری نہیں ہو پاتی، باقی لوگ جو ہیں وہ پیسہ پی جاتے ہیں. اور تیسرا وعدہ تھا گردشی قرضہ. وہ بھی تو چوری ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی چوری سمجھ لیجئے، اس کو یہ ریکوری کہتے ہیں، آپ چوری کہہ لیجئے. یہ 3 وعدے تھے، پہلا وعدہ چوری کا، دوسرا وعدہ ریکوری کا، اور تیسرا وعدہ گردشی قرضہ جات. اب آپ پہلے وعدے کے اوپر غور کر لیجئے. دیکھیے اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کپڑا بناتے ہیں، آپ کاریں بناتے ہیں، اگر آپ نے 100 کاریں بنائیں اور اس میں سے 20 چوری ہو جائیں اور 10 جو آپ نے بیچیں اور ان کے پیسے وصول نہ ہوں تو آپ رہ گئے 70 کاروں پہ. 100 پہ آپ نے خرچہ کیا، 70 بیچیں تو آپ کی مل جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گی، بالکل وہ لازمی طور پہ دیوالیہ ہو جائے گی. اب ان تینوں کے اوپر کیا پرفارمنس رہی، کیا کارکردگی رہی کہ 2013 میں 2014 میں چوری کی شرح 18 سے 20% ہوتی تھی، کچھ علاقوں میں 30-35 بھی پہنچ جاتی تھی. اگر آپ پچھلے ہفتے کی رپورٹ منسٹری آف واٹر پاور سے مانگ لیں کہ آج کا کیا حال ہے 2013 اور اب 2017، چوری کی شرح ابھی بھی 18-20% سے کم نہیں ہوئی. تو آپ بجلی بنائے چلے جا رہے ہیں، 20% اس میں سے چوری ہو جاتی ہے، آپ کیسے چلائیں گے یہ نظام؟ اب اس کا تعلق آپ کی پیداواری صلاحیت سے قطعاً کوئی نہیں ہے، یہ تو مس مینجمنٹ ہے. تو چوری کو آپ نہیں روک پا رہے ہیں. ریکوری 87-88% ہوتی تھی، آج کوئی 88 سے ایک اور جمع کر لیں 90 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ اس میں نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو چوری والی ہم بات کر رہے ہیں، خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقسیم کار کمپنیوں میں میٹرنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اور چوری کی وجہ کی مد میں 1120 میگا واٹ جاتے ہیں. ساتھ ایک اور انہوں نے مد دی ہے 7700 ترسیلاتی نقصانات. مجھے یہ میں I couldn't understand کہ یہ ترسیلاتی نقصانات یہ کیا ہے؟ 7700 وہ کہتے ہیں اس میں چلی جاتی. اچھا سمپل آپ کے سامنے، جی آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بجلی آتی ہے، اسٹوڈیو میں بجلی آتی ہے، لوگوں کو دکان میں بجلی ملتی ہے. اس کے 3 حصے ہیں. کہیں یہ بجلی بنائی جاتی ہے جو بجلی گھر ہے، پھر اس بجلی گھر سے ایک تار لگائی جاتی ہے اور وہ تار آپ کی دکان میں، آپ کے اسٹوڈیو میں، آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے. اب پیداواری صلاحیت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بجلی بنائی جا رہی ہے، جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، لائن لاسز جسے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو. اب اس کے اندر آپ یہ سوچئے کہ جو بجلی گھر آپ کے پاس بنا ہے، آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نیا پھیتا کاٹتے ہیں. جو آپ کی تار چلی ہے، جو آپ کی بجلی لے کے جائے گی آپ کی دکان پہ، آپ کے اسٹوڈیو، وہ وہی ہے، وہ 16-17 ہزار میگا واٹ سے زیادہ کیری نہیں کر سکتی ہے. اب آپ پیداواری صلاحیت بڑھا لیں، آپ 40,000 پہ لے جائیں، بجلی گھر کی قابلیت تو صلاحیت آپ کے پاس آ گئی، لیکن وہ بجلی آپ کے گھر اور آپ کی دکان پہ پہنچنے والی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ وہیں کی وہیں رہے گی جب تک وہ ٹرانسمیشن سسٹم آپ کا. اور میں وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تار جس میں سے بجلی آ رہی ہے وہ صرف ہمارے اسٹوڈیو یا ہماری دکان پہ نہیں جا رہی، وہ پوری ملک کے اندر وہی تار بچھی ہوئی ہے جس کی آپ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے ایک خاص حد سے زیادہ بجلی کیری کرنے کی. تو بنا لیں آپ، پھر بجلی پیدا کر لیں. جو اب ترسیل نہیں ہو سکتی تو پھر فائدہ کیا؟ دوبارہ سے وہی بیماری آپ کو ہیپاٹائٹس کی ہو رہی ہے، آپ علاج کرے چلے جا رہے ہیں کینسر کا یا کسی اور چیز کا، آپ علاج کرے چلے جا رہے ہیں، صلاحیتی پیداواری صلاحیت کا پرابلم آپ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن میں پڑا ہوا. اچھا آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھانے یا اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کیا آرگومنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ازمپشن میں کہوں یا تھیوری میں کہوں یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا انالیسس کا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ میری فگرز نہیں ہیں. آپ گردشی قرضہ جات کے اوپر، آپ چوری کے اوپر اور آپ ریکوری کے اوپر حکومت کی فگرز 2013 والی مانگ لیجئے اور 2017 والی مانگ لیجئے. اگر اس میں آپ کو کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نظر آئے
تو پھر میں حاضر ہوں، پھر میں کہوں گا کہ جی یہ میری تھیوری تھی اور یہ حقائق کے بیسس کے اوپر نہیں ہے، یہ تو میں حکومت کی اپنی بیسس جو وہ فگرز ریلیز کر رہے ہیں۔ اچھا ابھی ہم نے مسئلہ بات کی ہم نے بجلی مہیا کرنے میں یا نہیں کرنے، ابھی سستی والا معاملہ باقی رہ گیا اور وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہ مدھیہ پردیش انڈیا میں وہ شمسی توانائی کا ایک پلانٹ لگاتے ہیں، ایک انٹرنیشنل بڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آ جائے ہمیں بڈ کرے اور ہم نے 3 روپے انڈین روپیز سے کم کی بجلی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر کی کمپنیز آ کے بڈ کرتی ہیں، بہت بڑا پلانٹ ہے 750 میگا واٹ کا، یہ میں بات پرانی نہیں کر رہا ہوں، یہ کچھ ہی ہفتے پہلے یہ معاملہ ہوا ہے، انڈیا کی حقیقت۔ ایک سویڈش کمپنی آتی ہے اور وہ 2 روپے اور 97 پیسے ان کو کہتی ہے شمسی توانائی سے ہم آپ کو بجلی بنا کے دیں گے، جو پاکستانی بن جاتے ہیں تقریباً 5 روپے اور 19 پیسے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شمسی توانائی ہے، کلین پاور، اس میں کوئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پولوشن کا معاملہ نہیں ہے، اور انڈیا میں ایک سویڈش کمپنی 5 روپے اور 19 پیسے کی بجلی بنا کے مدھیہ پردیش کے شہریوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اگریمنٹ سائن ہو گیا۔ قائد اعظم سولر پاور، ہم بھی شمسی توانائی بنا رہے ہیں، بھاولپور والا چائنا سے پلانٹ آیا، چائنیز نے آگے لگایا 14 روپے اور 85 پیسے کا ٹیرف۔ اب آپ فرق دیکھ لیجئے، 5 روپے 19 پیسے، سورج تو خدا نے بنایا، ٹھیک ہے، بجلی وہیں سے وہ ہم ان کی اس کی ایگزیکٹلی میرے ذہن میں یہی چیز آ رہی تھی جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں مہنگی ہو گئی۔ 14 روپے اور 85 پیسے قائد اعظم سولر پارک، میری فگر نہیں ہے، یہ نیپرا نے خود ان کو ٹیرف دیا ہے، اور 5 روپے پاکستانی 5 روپے اور 19 پیسے مدھیہ پردیش میں شمسی توانائی مل رہی ہے آگے۔ آپ نے وجہ پوچھی، وجہ ایک تو بالکل سامنے یہ آتی ہے کہ مدھیہ پردیش میں جو پلانٹ لگ رہا ہے اس کی قیمت ہے 7 لاکھ روپیہ فی میگا واٹ، 750 میگا واٹ لگا رہے ہیں، قیمت ہے 7 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ ڈالر، 7 لاکھ ڈالر پر میگا واٹ۔ ہم نے جو قائد اعظم سولر پارک لگایا ہے وہ 15 لاکھ ڈالر پر میگا واٹ لگایا، وہ بھی سولر ہے، یہ بھی سولر ہے، وہ سویڈش ہے، یہ چائنیز ہے۔ تو پھر جب اتنا مہنگا پلانٹ لگے گا تو اس سے آگے بجلی بھی مہنگی نکلے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے؟ پلانٹ لگنے کی کاسٹ کہاں اوپر چلی جاتی ہے؟ ایک چیز چائنا کی ہمیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سستی ہے، سویڈش چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی نفاست سے بناتے ہیں، بڑی زبردست اور پائیدار چیز ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور ایگزامپل، جی، ہوا کی توانائی، یہ دونوں آج کل رینیوبلز جن کو کہتے ہیں، پوری دنیا ان دو کے اوپر زور لگا رہی ہے کیونکہ یہ بالکل پولوشن فری ہے۔ آپ نے کوئلہ لگائیں گے تو کوئلہ کاربن موناکسائڈ اوپر اور پھر وہ ایسڈ رین جس کو تیزابی بارش ہوتی ہے وہ کریں گے۔ اب سائیوال میں آپ کا پلانٹ کوئلے کا لگ گیا، آپ انتظار کیجئے ایسڈ رین کیسے نیچے گرے گی۔ یہ ہے شمسی توانائی، تیزابی بارش ڈاکٹر صاحب اس کو ایسڈ رین کہتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے بہت، یہ کہ تیزاب اوپر سے آپ کے اوپر گرے گا۔ اب یہ ساہیوال آپ کا اتنا فرٹائل ایریا، یہاں پہ سب ایگریکلچر لگتی ہے، اور یہاں پہ نیلی راوی گائے ایک کہلاتی ہے فیصل صاحب، جو کہ پاکستان اس وقت 4تھا یا 5واں بڑا ملک پروڈیوسنگ ملک ہے، دودھ پروڈیوس کرنے والا، اور اس میں بہت بڑا رول ہے اس نیلی راوی گائے کا، اور یہ ساہیوال کے علاقے میں ہوتی ہے۔ اب سوچیں ان کے اوپر بھی ایسڈ رین، تیزابی بارش ان کے اوپر سب کے اوپر گرے گی۔ اچھا ہوا کی طاقت، اگر آپ کے پاس وقت ہے، جی پلیز۔ ہوا کی طاقت، ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے اگین چائنیز، اور انہوں نے نام رکھا ہے ہوا انرجی، اس کا نام ہی ہوا انرجی ہے، HAWA، ہوا انرجی۔ ہم نے ٹیرف دیا ہے ان کو، ہوا سے بجلی بنائیں گے اور وہ بجلی کا ٹیرف ہے 10 روپے اور 60 پیسے فی یونٹ۔ انڈیا میں مہاراشٹرا اسٹیٹ میں، جیسے ہمارے ہاں نیپرا ہے جو یہ ٹیرف ڈیٹرمن کرتا ہے، وہ مہاراشٹرا کا الیکٹرک بورڈ ہے، مہاراشٹرا نے ہوا سے بجلی بنانے والے کو ٹیرف دیا ہے، پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں، 5 روپے اور 33 پیسے۔ 5 روپے 33 پیسے مہاراشٹرا میں ہوا سے بجلی بنے گی، پاکستان میں 10 روپے 60 پیسے کی بجلی بنے گی۔ اب اس کا امپیکٹ آپ سوچئے فیصل صاحب، جی، آپ اور میں تو شاید اپنے گھر میں مجبوراً بجلی کم استعمال کر لیں گے، مہنگی بجلی استعمال کر لیں گے، لیکن جب یہ بجلی جائے گی ایک ٹیکسٹائل یونٹ کے اندر، ہم بیسیکلی کپاس کے ایکسپورٹر ہیں نا،
ہماری 2/3 ایکسپورٹ جو ہے تو کپاس کے اوپر کیش کراپ کہتے ہیں جی ہم اس کو، بالکل ٹھیک. آپ نے سوتر ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ نے ریڈی میڈ ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ نے کپڑا ایکسپورٹ کرنا ہے. اب یہ مہنگی بجلی جاتی ہے ٹیکسٹائل مل کے اندر، جو کپڑا نکلتا ہے وہ بڑا مہنگا نکلتا ہے. وہ مہنگا نکلتا ہے تو ہم دنیا میں اس کو بیچ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس کا کیا حال ہو رہا ہے، گرے چلی جا رہی ہیں. بالکل. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اب یہ سارا سرکل چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم آپ کا چل رہا ہے. اگر ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں بڑھتی ہے، آپ کے انڈسٹریل سیکٹر میں بڑھتی ہے، تو آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے دنیا بھر میں. آپ کی ایکسپورٹس کیوں گر رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی بجلی بڑی مہنگی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہونے کیا والا ہے یہ جو سی پیک کے اندر ہم زیادہ جو کہہ رہے $34 بلین جو ہے انرجی والی سائٹ کے اوپر جا رہا ہے، تو وہ فگر چڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اندازاً 34. ٹھیک ہے. تو جب یہ آن لائن آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کی تھیوری کے مطابق تو حالات بہتر نہیں ہونے والے، لیکن جو کاسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو مہنگی بجلی ہم ان سے لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو عام گھر کے اندر بل آتا ہے اس کی، یہ تو پھر دگنا تگنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. دیکھیے زیادہ تر اس میں فیصل صاحب کول کے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور کوئلہ موسٹلی امپورٹڈ کوئلہ ہے، یہ پاکستانی کوئلہ اس میں نہیں ہے. جیسے سائیوال کا پلانٹ لگ رہا ہے وہ بھی امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہے، تو کوئلہ کراچی پورٹ میں اترے گا، پھر پاکستان ریلویز کی بوگیز میں چڑھے گا، اور پھر وہ سائیوال پہنچے گا. کوئلہ جس وقت آپ اس کو کان سے نکالتے ہیں تو وہ زہریلا بن جاتا ہے، وہ زہر اگلتا ہے. اب وہ کراچی سے ساہیوال تک پہنچے گا ٹرین میں، زہر اگلتا جائے گا ہوا کے اندر، پھر یہاں پہ ہم اس کو برن کریں گے اس کو، اور پھر دوبارہ سے وہی آپ کی ایسڈ رین والا معاملہ جو ہے شروع ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہم ان کو ریٹ دے رہے ہیں ₹8.60 کا ایک یونٹ جو ہمارا کوئلے کا پلانٹ چلے گا. تو ریئلی I'm very concerned about these things. ٹھیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنی قیمتی رائے دینے کا پروگرام میں. ناظرین جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں بہت تشویش طلب ہیں. بجلی مہنگی بنائی جا رہی، جو منصوبے لگے ہوئے ہیں مہنگی بجلی کے منصوبے، اور ان کے کہنے کے مطابق نظام کی خرابی ہے، ترسیلاتی نظام کی. جو نظام آپ کے گھر بجلی لے کے آ رہا ہے اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ زیادہ بجلی برداشت نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آنے والے دنوں کے اندر بھی مسئلہ جو ہے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور مسلم لیگ نون جس کا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 42 دفعہ آپ نے مینیفیسٹو میں یہ ذکر کر رہی ہے کہ بجلی کی تو ہم نہریں بہا دیں گے یہاں پہ، وہ ہوتا ہوا اگر نہیں دکھائی دے گا تو کیا الیکشن کے اندر نعرہ پھر بدلا جائے گا. ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور کرکٹ کے حوالے سے. ظلم اور بربریت کے ریکارڈز قائم کیے جا رہے ہیں اور دنیا کی نظروں سے اوجھل ہی ہے معاملہ ابھی تک. بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جتنی طاقت اور جتنا زور آزمائی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، اگر کہیں اور جا کے کر رہے ہوتے تو شاید کوئی ملک فتح کر لیتے. اتنے دباؤ کے باوجود پھر بھی وہاں پہ تحریک کا زندہ رہنا ہماری نظر کے اندر بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے کشمیریوں کی. کل جو واقعات پیش آئے اس میں تین کشمیریوں کو پھر سے شہید کیا گیا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے طارق پیرزادہ صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ طارق صاحب ہماری حکومت جو ہے، جو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی مدد کریں گے ان کی، ہم اور جہاں تک ہوگا جائیں گے، ہم جا رہے ہیں جہاں تک ہوگا جائیں گے، ہم مدد کر رہے ہیں ان کی جو ہم نے ان کو پرومس کی تھی؟ بالکل نہیں. دیکھیں ہماری ایک لائن ہے جو ہم نے کھینچ رکھی ہے کشمیر پر، ہم پاکستانیوں نے، میں پاکستانی کا لفظ ادا کر رہا ہوں، اس میں تمام ادارے شامل ہیں. وہ یہ ہے ہم سیاسی امداد کریں گے کشمیریوں کی جو بھارت کے زیر قبضہ ہیں، ہم سفارتی امداد کریں گے اور ہم اخلاقی امداد کریں گے. صورتحال یہ ہے کہ اگر ان تین محاذوں پر بھی آپ 365 دن کام کریں تو ہندوستان کو آپ بڑے آرام سے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، 3 شہری شہید ہوتے ہیں، سرتاج عزیز کا ایک ٹکر چلتا ہے جیسے کہ کل شام چلا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دن طلوع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو آپ نے اربوں روپے کی بات کی ہے، کہ جہاں تک کشمیریوں کا اپنے طور پر زمین سے اگا کر ایک تحریک کو شروع کرنا ہے تو اس میں وہ جانیں دے رہے ہیں. انہوں نے بھارتی فوج کو مصروف رکھا ہوا ہے،
زخمیوں کی تعداد ہے, مرنے والوں کی, پیلٹ شروں وروں سے اندھے ہونے والوں کی, ہر چیز آپ کو معلوم ہے. اس حد تک تحریک کامیاب ہے, لیکن دیکھیں تحریک کے چلنے کا مقصد اس کا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے, ہدف, جس کا مطلب ہے ہندوستان سے آزادی, ہندوستان سے علیحدہ ہونا, پاکستان میں شامل ہونا, یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اسے کیا کہتے ہیں استصواب رائے ہونا, پلیبسٹ ہونا. اچھا یہ جو آخری دو باتیں میں نے کہی ہیں, آزاد ہونا یا پلیبسٹ ہونا, اس تک تو معاملہ نہیں جا رہا ہے, کیونکہ تحریک جو ہے ایک خاص سطح پر, میں یہ فکرہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, چل رہی ہے, جس میں کشمیری جان دے رہے ہیں, نچلی سطح پر تحریک چل رہی ہے, جس میں بھارتی فوج کو چیلنج کر رہے ہیں, روز جلوس نکل رہے ہیں, اپنی عزم کا ارادہ اظہار کر رہے ہیں, اور سب کچھ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن ہندوستان سے آزاد ہونا. لیکن 7 لاکھ بھارتی نیم عسکری اور عسکری افواج جو ہیں ان کا وادی پر قبضہ ہے, اور ان کو شکست دینے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, اور وہ یہ کہ اس تحریک کو مالیاتی, عملی, نیم عملی, عسکری, نیم عسکری, ہر طرح کی مدد فراہم پہنچائیں. یہ قانونی بات میں کرنے لگا ہوں, 19 قانون دان کے طور پر 1938 اور 49 کی قراردادوں کے تحت بھارت اس علاقے کو اپنے پاس پلیبسٹ کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے کنڈیشنز طارق صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھی ایگری کیا تھا کہ ہم فورسز نکالیں گے. ہاں تو ریزولوشن میں اس کا جواب دیتا ہوں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت ہی اچھا. یہ بات انڈین ٹیلی ویژنز پہ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ تسلیم تو کریں نا کہ یہ متنازع علاقہ ہے, اور اس کے بعد آپ اقوام متحدہ کو یہ کہیں کہ جناب پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر ان قراردادوں کے تحت مقرر کر دے. جب وہ پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو جائے گا تو وہ دونوں طرف کے کشمیر کو اپنے زیر کنٹرول اس کے پاس آ جائے گا. اور وڈرال والی بات نہیں, بالکل آپ ہمیں وڈرال کے لیے کہیں گے پہلے, جب وہ انتظامات ان کے مکمل ہو جائیں گے, اس طرح مکمل ہو جائیں گے کہ ہندوستانی فوج اس کشمیر پہ قبضہ نہ کر لے, بڑے آرام سے ہم بھی پیچھے جائیں گے. نہیں, اس کے بعد اگلا فکرہ کہہ دوں, جب ہم پیچھے چلے جائیں گے اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے پیراگراف کا کہ انڈین فوج بھی بڑی حد تک پیچھے نکال لی جائے گی. ٹھیک ہے. طارق صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ اپنی جب تک فلفل نہیں کریں گے رسپانسبلٹیز تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ کیا رسپانسبلٹی ہیں؟ وہ رسپانسبلٹی جیسے ایک بات ہم نے کی کہ پلیبسائٹ سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فورسز کا وڈرال کریں گے. اس کے لیے ایک طریقہ کار اسی قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اقوام متحدہ پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اب اس معاملے کے اوپر فوکس آتا جا رہا ہے, پورا فوکس نہیں ہے لیکن اب کشمیر کے اوپر فوکس آتا جا رہا ہے. میں اس کا جواب ایک نہایت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہم کلبھوشن کو فوکس میں نہیں لا سکے. ہم ابھی تک کشمیر کو ایک عالمی مسئلے کے طور پر, جس سے عالمی برادری پریشان ہو جائے کہ کہیں ایٹمی جنگ دو ملکوں کے درمیان نہ ہو جائے. کبھی کبھی کسی تھنک ٹینک کا 2 دن پہلے ایک آیا ہے بیان کہ جناب اس کیا کہتے ہیں 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, آپ نارتھ کوریا کو بھول جائیں, پاکستان اور ہندوستان کی پرواہ کریں. لیکن کیا کون رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا تنخواہ دار تھنک ٹینک کا تجزیہ کار میری طرح کا. ٹھیک ہے. اس کی بات میں کتنا اثر ہے اور اس کو کتنے سننے والے ہیں, آپ کو اس کا جواب معلوم. ناظرین, آپ نے طارق پیرزادہ صاحب کی رائے سنی. پاکستان کی حکومت وہ محسوس کرتے ہیں is not doing enough to highlight the issue. ہم پارٹی ہیں اس مسئلے کے حوالے سے, لیکن قانونی طور پر, لیکن ہم اس پہ اپنی ذمہ داری طارق صاحب کہہ رہے تھے پوری نہیں کر رہے. آج محمد عرفان صاحب یا سپاٹ فکسنگ کے معاملے کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں ناظرین, کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے. پھر سے 1 سال کے لیے محمد عرفان صاحب کو جو فاسٹ بالر ہیں ہمارے, ان کو کہا گیا کہ آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, اس کے بعد آئیے اور پھر کرکٹ کھیل لیجئے گا, قوم سے وہ معافی مانگ لیں گے. تو قوم کا جو اوپینین ہے وہ کون جانچ رہا ہے؟ قوم نے معاف کر دیا محمد عرفان صاحب کو, ٹھیس پہنچائی انہوں نے قوم کے اعتماد کو, اور وہ پھر واپس آ کے کھیلیں گے. طارق صاحب یہ کیا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ پہلے جوا کھیلیں, بے شک آپ بیچ میں ملے ہوں, آپ پھر پکڑ لیں, آپ کے پاس انٹرنیشنل پریشر آئے, اور پھر آپ کہیں کہ یار تم سال کے لیے بیٹھ جاؤ, دیکھتے رہو, اور پھر سال کے بعد واپس آ جانا. اور یہی معاملہ آصف کے متعلق ہوا, بالر جو انگلینڈ سے جسے سزا ہوئی تھی. ان کو تو سزا ہوئی نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. سزا مکمل ہو جائے, آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں, آپ کے جرم کا جو اخلاقی حصہ ہے اس کو ہم فراموش کر دیں گے, اور آپ کو ایک عام معمول کے انسان کی طرح قبول کرتے ہوئے ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر, آپ کے چونکہ بڑے کھلاڑی تھے,
اس کو ترجیح دیں گے, اخلاقیات کو پس پش ڈال دیں گے. یہی حال عرفان, یہی حال شرجیل اور دوسرے کھلاڑیوں جن کا نام آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے, وہ قومیں کسی طرح, آج میں اس طرح کر لیتا ہوں, یہ ڈاکٹر عاصم والا معاملہ ہوا ہے نا, اس کو بھی میں کھلاڑیوں کے ساتھ ملا لیتا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں, آپ ہمیں 100 ارب روپے دے دیجئے اور اس کے بعد آپ, ہم چوری کرتے ہیں 100 ارب روپے, آپ ہمیں پکڑ لیجئے, اس کے بعد ایسی 10 ضمانتیں جو ہیں نا, یا 50 ضمانتیں 50-50 لاکھ کی ہم سے لے لیجئے اور اس کے بعد ہمیں جانے دیجئے. تو وہ شرجیل ہو, عرفان ہو, ڈاکٹر عاصم ہو, نوید مختار کی جو کور کمانڈر تھے کراچی کے, ان کا دائر کردہ مقدمہ تھا یہ, جس طرح کیانی صاحب کا مقدمہ کس کے خلاف, حسین حقانی کے خلاف تھا. اچھا, سب نے سب کو بھلا دیا, سب نے سب کو معاف کر دیا, اور آپ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ سال گزر جائے گا اور آپ اور میں پروگرام کریں گے اور اس وقت آپ مجھے کہیں گے دیکھیں طارق صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ بات اس وقت نہیں کی. ہم بڑا میٹھے اور سافٹ طبیعت کے مالک لوگ نظر آتے ہیں. ابھی جتنے بڑے کرکٹ سٹارز آپ کو نظر آتے ہیں جو کومنٹیٹر بنے ہوئے ہیں یا بچوں کو کرکٹ سکھا رہے ہیں یا انڈر 19 ہے یا بالرز کو بالنگ کروا, ان کے سب کے ماضی میں نام آئے ہوئے ہیں. میں جسٹس قیوم رپورٹ آپ جی بالکل میں اس دن سن رہا تھا, میں سما پر وہ رپورٹ سن رہا تھا, اس کے وسیم اکرم صاحب کو جرمانہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف کوئی زیادہ ثبوت نہیں ہے تو ان کو جرمانہ ہی کر دیں. نہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ میں نے یہ کیا. اچھا, یہ جسٹس قیوم بھی ماشاءاللہ وہ ہیں, ان کا بھی نام لیتے ہیں جنہوں نے 10 کروڑ روپے کا جو ایک چیک تھا نا سپریم کورٹ کا, وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال لیا تھا. اچھا, انہوں نے رپورٹ لکھی ہے تو وہ رپورٹ کیا لکھی ہوگی انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے وسیم اکرم کو بڑا کھلاڑی ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا تھا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اچھا, تو پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں اس بیچارے کو جو آپ نے اس سے کہلوایا ہے, محمد عرفان سے, شرجیل سے جو کہلوا رہے ہیں, آصف سے جو کہلوایا ہے, ساروں کو دے دیں. آخر مساوات کا اصول جو ہے سبھی پر لاگو ہونا چاہیے. طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے اپنے پروگرام میں دینے کا. ناظرین, بات میں وزن, اگر آپ بڑے بڑے پلیئرز کو خالی تنبیہ کر کے یا جرمانہ کر کے معاف کر دیتے ہیں تو پھر ان کو بھی جانے دیجئے. لیکن ہمارا خیال بہت مختلف ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہ جوا یا سپاٹ فکسنگ روکنے کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ کرکٹ کا پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے, کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.